देख रहे हैं दावे टीवी। के जलाली बाबरकत और पुरफजल नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट रज़िया जॉन दावे टीवी में एक प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द वीक के साथ आज हम रेवरेंड ज़ैन राहब के वसीला से मसीह यीशु के दुखों और सलीबी मौत के मुतालिक सीखेंगे। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श लासानी मोतबर पुरफजल नाम में आप सबों की सलामती हो और मसीह खुदावंद का इत्मीनान आप सबको हासिल हो। मसीह यीशु में अज़ीज़ भाइयों, बहनों, बच्चों, बुज़ुर्गों, आज हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि पाक कलाम की नई सच्चाइयों को, नई रहनुमाई को लेकर मैं पादरी ज़ैन राहब आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ दावे टीवी की सारी टीम का और सिस्टर रज़िया आपका कि हम आज फिर यहाँ पर खुदावंद की बातों को लेकर मौजूद हैं। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, पिछले जुमेरात का एपिसोड हम नहीं कर पाए और क्योंकि मैं कुछ चर्च के मामलात में आउट ऑफ सिटी था, शहर से बाहर था, जिसकी वजह से मैं वक्त की किल्लत की वजह से जो है वो हाज़िर नहीं हो सका। लेकिन आज बड़ी ख़ूबसूरती से हम उन सारी बातों को कवर करेंगे जो हमने मिस की हैं। हमने बड़ी तरतीब से इल्मुल मसीह को सीखना शुरू किया हुआ है। हम बहुत सारी बातों को मसीह के मुतालिक बाइबल मुक़द्दस में से सीख चुके हैं और आज जो खूबसूरत हवाला है और ईमान की बहुत बड़ी सच्चाई है जिस पर मसीही कलीसिया खड़ी हुई है, जिस पर हमारी नजात का दारोमदार है, जिस पर हम अपने बचाए जाने, छुड़ाए जाने को समझ सकते हैं, और वो है यीशु मसीह की मौत। आज हम द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड द सफरिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट देखेंगे, उसके दुख और उसकी मौत पर गौर व खोज करेंगे। और हमारे लिए आज का जो कुलीदी हवाला है, जो हमारी कुलीदी आयत होगी, वो मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थस की कलीसिया को नाम लिखा गया ख़त, उसका ये पहला ख़त है, उसका 15वां बाब और उसकी 3री आयत। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। अब ये कौन इकरार कर रहा है? खुदा का बंदा पौलुस रसूल अपनी गवाही दे रहा है, अपनी उस बात को ईमानदारों के साथ बांटता है और वो बात बड़ी उत्तम है, बड़ी आला है। क्या है? कि मैंने बात जो मुझे पहुंची तुम्हें पहुंचा दी थी कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और 3रे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा। उनके पाक कलाम के बड़े सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज जो बात डिस्कस करने को है वो किताब मुक़द्दस की बात है, जो सच्चाई है, जो बुनियाद है, जो ईमान का सतून है, वो यीशु मसीह का दुख उठाना और उसका मरना है। आइए, इब्तदाई कलीसिया के अंदर जब हम देखते हैं तो इब्तदाई कलीसिया के अंदर कलीसिया निज़ाम मौजूद था, इल्म अलाहियात की बड़ी बड़ी शिकें मौजूद थीं, इबादत की मुख्तलिफ़ इक़साम थीं और इस सारी डाइवर्सिटी में इब्तदाई मसीही आज तक भी मसीही जो है इस बात का जवाब देने की कोशिश करते हैं कि मसीहियत के दिल पर क्या है, मसीहियत के ईमान का मरकज़ क्या है, मसीहियत के ईमान की सीट कौन सी है, किस किस्म का मसीही होने के लिए ईमान की ज़रूरत है। इस डाइवर्सिटी में इब्तदाई मसीही हैरान थे और कदरे मुश्तरक कोई ऐसा बयान ना था कि मसीही ईमान का दिल क्या है। इसमें जो मॉरलिस्ट हैं, जो अखलाकी तालीम को मानने वाले हैं, वो ये कहते थे कि मसीहियत के दिल पर अखलाकी निज़ाम राइज है और यही मसीहियत है, अच्छे काम करना, इखलाक के काम करना, इसी पर मसीहियत खड़ी है। डोगमेटिक कहते थे कि मसीहियत के दिल पर हकीकी और सही तालीम है,
کہ صحیح تعلیم دینا ہی مسیحیت ہے۔ اس میں پائٹیس تھے، وہ کہتے تھے کہ نئی پیدائش ہی مسیحیت کا نچوڑ ہے۔ خدا کے ساتھ زندہ رشتہ رکھنے اور شخصی تعلق، بائبل سٹڈی، دعائیا زندگی ہی مسیحیت کا ستون ہے، مسیحیت کا پلر ہے، نچوڑ ہے۔ ان میں بہت سارے جو تھے وہ ترک الدنیا کو ماننے والے لوگ تھے کہ دنیا کو خیر بات کر کے مسیحیت کے اپنی زندگی کو سادگی سے گزارنا، دنیا کو ترک کرنا مسیحیت کا نچوڑ ہے۔ ان میں ریولیشنری لوگ تھے کہ سماجی پروگرام میں، سماجی کاموں میں اور انقلابی طور پر مسیحیت کو پھیلانا ہی مسیح کا نچوڑ ہے۔ بعض کنگڈم مائنڈڈ تھے کہ خدا کی بادشاہت ہی مسیحیت کا نچوڑ ہے، اور بعض رسالت جو مشن مائنڈڈ تھے، وہ کہتے تھے کہ رسالت اور بشارت کو ہی گواہی دینا ہی اصل میں مسیحیت ہے۔ اب ان تمام داموں کی بھرمار میں ہر کوئی مقابلے کی روح میں ہے، اور ابتدائی کلیسیا سے ایسا چلتا آ رہا تھا۔ ہر کوئی ایک نقطے کو، ایک ہی بیان کو لے کر مسیحیت کا نچوڑ کہتا ہے۔ لیکن کلام مقدس کی آج کتاب پاک کی سچائی یہ ہے جو خدا کا بندہ پولس رسول ہمارے سامنے قرگما پیش کرتا ہے، ایمان کی بنیادیں ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسیحی ایمان جو ہے وہ تاریخی حقائق پر مبنی ہے۔ مسیحی ایمان کرائسٹ آف ہسٹری، مسیح تاریخ کے مسیح پر مبنی ہے کہ مسیح وہ جو ہمارے گناہوں کے لیے موا اور جی اٹھا۔ اس لیے مسیحی ایمان کا دل، مسیحی ایمان کی بنیاد دو بڑے پلرز پر کھڑی ہے، اور یہ ہمارے مخلصی کے جو ہے وہ پلرز ہیں۔ ایک یسوع مسیح کی خالی صلیب، اس کی موت اور اس کا قبر میں سے جی اٹھنا۔ رسول ایسے اشخاص تھے جو اپنے زمانہ میں ان حقائق کو لے کر ابھرے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا، دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح کی موت کے متعلق جب بات کرتے ہیں، جب اس کے دکھوں کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں ایک بات کا اقرار کرنا ضروری ہے کہ مسیح صرف موا نہیں، بلکہ آج کی آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے موا۔ اس میں پوری انسانیت، پوری کائنات گناہ کے نیچے ہے، اور گناہ کی ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے جو انسانی فطرت اور ساری مخلوق پر ہوئی، اور گناہ کی وجہ سے خدا نے جو انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، وہ شبیہ بگڑ گئی، گناہ کا تسلط ہو گیا، موت آ گئی، ابلیس کی غلامی ہو گئی۔ لہذا چار بڑی چیزیں: خدا سے جدائی ہوئی، اور انسان روحانی موت مرا، ابلیس کی غلامی میں آ گیا۔ چنانچہ میرے عزیزو، جب ہم مسیح خداوند کے کام کی طرف، نجات بخش کام کی طرف غور کریں، جب مسیح خداوند اس دنیا میں آیا، آتے ہی اس نے کلیسیا کی مرمت کا کام، میل ملاپ کا کام شروع کر دیا۔ وہ لوگوں کو اچھا کرتا، وہ تعلیم دیتا، آسمان کی بادشاہی کی منادی کرتا، لیکن علم الہیات کی روح سے جو مسئلہ تھا وہ اس طرح حل نہ ہونا تھا، بلکہ اس کے لیے بنائے عالم سے یسوع مسیح کو چن لیا گیا تاکہ وہ بنی نوع انسان کے گناہ کے لیے کفارہ دے، قربانی دے، اور عوضی کے طور پر ہمیں مول لے کر، قیمت سے خرید کر ہمیں اپنا بنا لے۔ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، اس کا مطلب ہے کہ وہ عوضی بنا ہے، فدیہ دیا گیا ہے، قیمت ادا کر دی گئی ہے، پاک خون دے دیا گیا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہ تھی۔ پوری
پوری انسانیت سے گناہ ہوا. اس لیے کلام مقدس بتاتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہو گئے. اس لیے جب ہم یسوع مسیح کے کفارے کو سمجھے بغیر، اپنے گناہ کی ہولناکی کو سمجھے بغیر، اپنے مجرم ضمیر کو سمجھے بغیر اس کے کفارے اور اس کی موت کو نہیں سمجھ سکتے. میرے لیے میری جگہ پر اپنا خون بہایا، اپنا آپ دے دیا. کفارے کا مطلب ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ڈھانپ دینا. میرے عزیزوں، میری اور آپ کی نجات کا کام اس کے دکھوں سے شروع ہوتا ہے. اور اس کے دکھوں کا آغاز کب ہوا؟ میرے عزیزوں، مسیح کے دکھوں کا آغاز صلیب پر کوڑے کھانے، کیل ٹھونکے جانے، سر پر کانٹوں کا تاج رکھے جانے، سرکنڈا مارے جانے، تمسخر اڑائے جانے، اکیلا چھوڑے جانے، عوام، دوستوں، رشتوں، شاگردوں، حتیٰ کہ باپ کی طرف سے چھوڑے جانے سے اس کے دکھوں کا آغاز نہیں ہوتا. گتسمنی باغ سے اس کے دکھوں کا آغاز نہیں ہوتا، بلکہ جب ہم خداوند کے پاک کلام میں فلپیو اس کا 2 باب پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. یقیناً اس طرح جس طرح گلاس کے اندر پانی ہو اور اس کو الٹایا جائے تو وہ خالی ہو جاتا ہے، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی. وہاں جو کروبی اسے قدوس قدوس کہتے تھے، وہ سارا جاہ و جلال، ساری شان و شوکت چھوڑ دی اور انسانی بدن اختیار کیا. چرنی میں جنم، غربت کی زندگی گزاری. اس لیے اس نے کہا کہ لومڑیوں کے لیے بٹ ہوتے ہیں، پرندوں کے لیے گھونسلے ہیں، لیکن ابن آدم کے لیے سر رکھنے کے لیے جگہ نہیں. یسایہ 53 باب میں اسے مرد غمناک کہا گیا ہے. انسان کے کفارے کے لیے، انسان کی نجات کے لیے، بچے سے لے کر اسے جی اٹھنے تک دکھ اٹھائے اور آخرکار جان دے کر میری جگہ پر، آپ کی جگہ پر اس نے ہمیں خرید لیا ہے. اب ابلیس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ اس نے ہماری قیمت ادا کی ہے. اب ہم عہد کے فرزند ہیں، پہلے ہم وعدے کے فرزند تھے. سارا بھار اس کے اوپر لاد دیا گیا. اس کے دکھوں کی نوعیت کو سمجھے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی. گتسمنی باغ میں روحانی جنگ ہو رہی ہے، تاریکی کی طاقتوں سے، گناہ کی طاقتوں سے مسیح کی جنگ ہے. اور گتسمنی باغ تو صلیبی دکھ کا فقط ایک زرد سا سایہ ہے. صلیب پر اس کو بدنی دکھ، اس کو ذہنی دکھ، تنہائی، جہنم کی تاریکی کا دکھ، باپ کی طرف سے چھوڑے جانے کا دکھ، شہر سے باہر، اور پھر ساری دنیا کا گناہ اس پر لاد دینا. اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ باپ سے میٹھی گھڑیوں سے اسے جدا ہونا پڑا. باپ نے، یاد رکھیے گا، باپ نے بیٹے سے ایسا سلوک کیا جیسا گناہ کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور خدا نے شرارت کی دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. کفارے میں اسے اپنا بیٹا دینا پڑا ہے. یوحنا 3:16 بڑی خوبصورت آیت ہم سب کو یاد ہے کہ باپ نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، باپ نے شرارت کی دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے کہ اسے اپنا بیٹا دینا. اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ بیٹے کی بادشاہت ہمارے دلوں کے اندر قائم ہو جائے. یسوع نے جو دکھ اٹھایا وہ بدن، روح اور جان میں تھا. اس نے آسمان کی طرف سے، زمین کی طرف سے، جہنم کی طرف سے دکھ اٹھایا. اور حقیقت یہ ہے، اب کفارے کی حقیقت کو میں 4 لائنوں میں بیان کرنا چاہوں گا کہ مسیح ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، قیمت چکائی گئی ہے،
گناہ سے جیسا برتاؤ ہونا چاہیے ویسا یسوع سے برتاؤ کیا گیا، اور اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا۔ اس زمرے میں 3 اور سچائیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی سچائی کہ وہ بے گناہ رہا، دوسری سچائی گناہ کی سزا اٹھانے والا خدا کا اپنا بیٹا تھا، اور تیسری سچائی کفارے کے لیے مسیح کی صلیب کو بیچ میں لانا پڑا۔ وہ بے گناہ رہا۔ اس نے کہا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ گناہ کی سزا اٹھانے والا خدا کا اپنا بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے۔ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ لہذا میرے عزیزو، مسیح کی موت ایک حادثہ نہ تھی، بلکہ یہ ایک قربانی ہے۔ یہ فرما برداری کی قربانی ہے، یہ گناہوں کی قربانی ہے۔ خدا کا برا، یوحنا اس بات کا اقرار کرتا ہے، دیکھو خدا کا برا جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ پرانے عہد نامے کی ساری قربانیاں سب کی سب عکس تھیں، چھڑائے جانے کی، بچائے جانے کی ساری علامتیں عکس تھیں جو یسوع مسیح میں پوری ہوتی ہیں۔ عہد عتیق میں، پرانے عہد نامے میں قربانی دینے والا اپنا ہاتھ قربان ہونے والے جانور کے سر پر رکھتا، اس کے بعد وہ اپنے ان گناہوں کا جس کے سبب سے ضمیر اسے مجرم ٹھہراتا تھا اقرار کرتا، اور یوں اس کے گناہ علامتی طور پر قربان ہونے والے جانور میں منتقل ہو جاتے۔ اب مسیحی کفارے کے اندر میرے اور آپ کے گناہ مسیح میں منتقل ہوگا۔ میرے عزیزو، بیٹے نے بڑی فرما برداری سے رضاکارانہ طور پر اس کے دکھوں کو کم نہیں کیا گیا، اس نے اپنے دکھوں کی التجا نہیں کی، بلکہ رضاکارانہ طور پر باپ کے اس مطالبے کو پورا کیا۔ وہ بے گناہ کے طور پر سزا اٹھا رہا تھا، وہ ابن خدا کے طور پر سزا اٹھا رہا تھا۔ کفارے کے لیے دنیا اور باپ کے درمیان مسیح کی صلیب کو آنا پڑا، اور اس طرح خدا کے عدل کو، خدا کے غضب کو ٹھنڈا کیا گیا۔ صلیب سے خدا کو فدیہ دے دیا گیا، صلیب سے خدا سے دوبارہ ملاپ کروایا گیا، صلیب سے خدا کو تسلی بخشی گئی۔ اب میرے عزیزو، مسیح کی موت سے، اس کی صلیب سے جو فضل ہم پر ظاہر ہوا، جو ہمیں فیض ملے ہیں کہ صلیب سے مسیح کی موت سے موت کو للکارا گیا ہے اور کہا گیا ہے اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، اے موت تیری فتح کہاں رہی۔ اب موت مسیحیوں کو کچھ نہیں کہہ سکتی، اب موت مسیحیوں کے لیے ایک دروازہ ہے۔ اب مسیحی زندگی ایک خیمے کی طرح ہے۔ مسیح نے صلیب پر موت کو مات دے کر مسیحی زندگی ایک خیمے کی طرح بنا دی ہے، ایک منتقلی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر۔ اب مسیحیوں کو موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا مسیح موت کو للکارتا ہے۔ اب ابلیس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس نے ابلیس کے سارے اختیار کو چھین لیا ہے، اس نے ہوا کی عملداری ان کے اختیار کو چھین لیا ہے، صلیب پر ابلیس کا سر کچل دیا ہے۔ جب وہ قبر کے اندر رہا تو موت ہنس رہی تھی، ٹھاٹھے مار رہی تھی کہ میں نے اس کو شکست دے دی، لیکن جب وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا تو میرے عزیزو موت کو شکست مل گئی۔ اس لیے نہ موت ہمارا کچھ بگاڑ سکتی ہے۔ ابلیس کی غلامی سے اس نے ہمیں چھڑا لیا ہے، اس نے گناہ پر فتح پائی ہے۔ مسیح کی موت سے باپ کے ساتھ دوبارہ ملاپ ہو گیا، اور اب ہم خدا کی ملکیت ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں۔ اب ہم اپنی غلطیوں خطاؤں کے لیے اس کے پاس یسوع مسیح کے نام سے اقرار کر سکتے ہیں اور معافی حاصل کرتے ہیں۔ معافی کا دروازہ کھل چکا ہے، اور یہ صرف یسوع کی موت اور اس کے دکھ اٹھانے سے ہوا۔ اس لیے میرے عزیزو،
یہ مسیحی ایمان کی، یہ ہماری نجات کی سچائی ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا۔ شکر گزاری کریں اس خوبصورت قربانی کے لیے جو میرے لیے اور آپ کے لیے یسوع مسیح نے دی ہے۔ اب ہم اپنے لیے اتنا کچھ اس نے ہمیں دیا، لیکن آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں اسے کیا دیتا ہوں۔ وہ بڑا مطالبہ نہیں کرتا، وہ میری اور آپ کی زندگی کو مانگتا ہے، وہ میرے اور آپ کے رشتے کو مانگتا ہے، تاکہ ہم روز بروز اس کے رشتے میں آگے بڑھیں۔ آج کے سیشن کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے۔ میں امید کرتا ہوں آپ نے مسیح کے کفارے کو، اس کی موت کو اور اس کے دکھوں کو چند لمحوں میں سیکھا ہے، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اس سلسلے کو، اسی ٹاپک کا ایک حصہ کہ مسیح کی صلیب کی کیا برکات تھی، ان کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم صلیب کی برکات پر غور کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ تو جی ناظرین، مسیح یسوع کے متعلق مزید جانکاری کے لیے جڑے رہیں پروگرام گیسٹ آف دا ویک کے ساتھ، اور دیکھتے رہیں دا وے ٹی وی۔ You are watching The Way TV.